अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। अभी मुस्तफ़ा साहब और समरा उसके कमरे से होकर गए थे। अंकल ने उसे बहुत तसल्ली दी थी। वो कह रहे थे कि उसे किसी और अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। उन दोनों के जाने के बाद वो किताबों वाली अलमारी की साफ़ सुथराई करने लगी थी। काफ़ी अरसा हो गया था अलमारी की सफाई किए। वैसे तो नूरा ही उसका कमरा साफ़ करती थी, लेकिन किताबों की अलमारी वो खुद ही सेट करती थी। वो किताबों को बेड पर डाल रही थी जब अचानक उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। वो अपनी जगह साकित रह गई। हाथ बढ़ाकर उसने सामने पड़े स्याह गुलाब को उठाया। उसे याद आया कि हमरान का दिया फूल उसने तब किताबों वाली अलमारी में किताब के ऊपर रख दिया था। फिर वो शायद किताबों के पीछे गिर गया था और अब वो ये सोच रही थी कि वो सब सच था। उसे क्या करना था उसे समझ आ गई थी। अब उसे रोना नहीं रुलाना था। अब क्या कहना चाहेंगे आप? फूल हमज़ा के सामने रखते हुए उसने पूछा। हमज़ा के चेहरे का रंग उड़ा। मैंने जो भी किया हमरान के कहने पे किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हमज़ा ने माजरत करना चाही। चंद पैसों के लिए आप कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं? वो गुस्से से बोली। मैं कसम खाने को तैयार हूँ मैंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन मैंने हमरान को रोका कि आपकी शादी कहीं और ना करवाए, वरना वो इससे भी दरेक करने वाला नहीं था। हमज़ा ने अपनी सफाई देनी चाही। आपकी बड़ी मेहरबानी, उसने तंज किया। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मैं सच में अब शर्मिंदा हूँ। हमज़ा ने सोचा कि वो अपनी गलती का अजाला कर ले। वो वाकई ही शर्मिंदा था। मुझे एक झूठी रिपोर्ट बनवानी है। कुर्सी से टेक लगाते हुए वो पुरसकून अंदाज में बोली। हम पर लाजिम है कि हम करें मोहब्बत, तुम पे लाजिम है कि तुम जानो मोहब्बत। हम पे लाजिम है कि निभाएं मोहब्बत। हम पे लाजिम है कि निभाएं मोहब्बत, तुम पे लाजिम है कि तुम मानो मोहब्बत। आपने बुलाया था? दाऊद ने ज़ीनिया के सामने बैठते हुए फिक्रमंदी से कहा। जब ज़ीनिया ने उसे फ़ोन पर होटल आने का कहा तो वो परेशान हो गया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो संजीदा लहजे में बोली। क्यों? अब क्या हो गया? वो परेशान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम फंसाते हुए बोली। तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बात बताई। तो आप हमरान के साथ रहना चाहती हैं? वो संजीदा हुआ। कभी भी नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर आप क्या चाहती हैं? वो अभी भी संजीदा था। मैं उस जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं उससे तलाक ले लूँगी। उसने अपना फ़ैसला सुनाया। मैं सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकता हूँ, वो जवाबन बोला। तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो हैरान हुई। किस बात से? वो भी जवाबन हैरान हुआ। तुमने ये नहीं सोचा कि ये निकाह मैंने खुद किया हो? वो बोली। आपने बताया जो है कि उसने आपको कैसे ट्रैप किया। मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। रियली? तुम्हें यकीन है मेरी बात का? वो हैरत ज़दा लहजे में बोली। ऑफ कोर्स, उसने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाया। तुम्हारी फैमिली को कोई एतराज़ नहीं होगा? वो झुंझलाते हुए बोली। आप उनकी फ़िक्र ना करें, मैं उनको संभाल लूँगा। और इस बात पे मेरी फैमिली कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरी अम्मी को भी तलाक हुई थी पहले, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, वो मुस्कुरा कर बोला। वो मुतमईन हुई और दाऊद को अपना प्लान बताया। आपको लगता है ये काम करेगा? वो फ़िक्रमंद हुआ। मैं इन कुछ महीनों में उसे अच्छी तरह जान गई हूँ, वो आराम से ट्रैप हो जाएगा। वो पूरे तमाद अंदाज में बोली। उसने आपको ट्रैप करने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग की और आप बस एक यही तरीका इख्तियार करेंगी? उसे ताजुब हुआ। मुझे ट्रैप करने के लिए उसे मेरे लेवल तक आना पड़ा, तो मुझे उसे ट्रैप करने के लिए उसके लेवल तक जाना चाहिए ना, और उसका लेवल यही है। वो इसमें भी फंस जाएगा, तो फिर मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? वो पुरसकून लहजे में बोली। ओके, और अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, वो बोला। नहीं, मैं खुद ही इससे निपट लूँगी, वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली। दाऊद ने इस बात में सर हिलाया। उसे पता था कि ज़ीनिया अच्छी तरह इस मामले को हल कर लेगी। मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़कर, मुनाफ़क़त का लिबादा ओढ़कर फिरता है इंसान फरिश्ता बनकर। हमरान पिछले कुछ दिनों से ज़ीनिया को नोट कर रहा था। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। बैठे बैठे वो अपने आप से बातें करना शुरू कर देती और कभी तो पूरा दिन नहीं बोलती। वो बहुत खुश था कि ज़ीनिया अब असल में पागल हो जाएगी। वो लॉन में आया तो ज़ीनिया लॉन में पड़े झूले पर बैठी थी और एकदम से हंसना शुरू हो गई, फिर रोना। क्या हुआ है ज़ीनिया?
وہ زینیا کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے بولا، لیکن دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا۔ کچھ نہیں، وہ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے خود کو پریشان ظاہر کیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں رو رہی ہوں، وہ حیرت سے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے وہ بولا۔ شاید، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے الجھ کے بولی۔ کچھ دن پہلے تم حمزہ کے پاس بھی گئی تھی سیشن کروانے، لیکن مجھے کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اگر تم چاہو تو ہم ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں۔ وہ ہمدرد بنا۔ پتہ نہیں، وہ دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ جس دن وہ حمزہ اور داؤد سے ملی تھی، حمران اس دن کی بات کر رہا تھا۔ وہ ضد کر کے اکیلے ہی ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر ڈرائیور نے اس کے کہنے پر کسی کو حقیقت نہیں بتائی تھی۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا، تم امی سے کہو کہ وہ ڈاکٹر چینج کریں، کیونکہ تم اس ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہو، اس نے کہا۔ اس کا مقصد زینیا کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا دیکھنا تھا۔ وہ صرف اتنا ہی بولی اور خاموش ہو گئی۔ حمران تھوڑی دیر کھڑا رہا، جب زینیا کچھ نہ بولی تو وہ اندر چلا گیا۔ ممی پاپا کہیں باہر گئے تھے۔ ویسے تو سمرا زینیا کو کم ہی اکیلا چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن زینیا کے مجبور کرنے پہ وہ آج چلی گئیں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور ٹی وی وہ آن کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب چوکیدار نے اسے ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ یہ زینیا بی بی کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے وہ لفافہ کھولتا، زینیا آ گئی۔ اس نے لفافہ زینیا کے حوالے کیا۔ زینیا نے جیسے ہی لفافہ کھولا ایک دم چیخ ماری۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ حمران نے فوراً کاغذ اٹھایا اور کاغذ پر لکھی تحریر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ زینیا کی پریگننسی رپورٹ تھی، جس کے مطابق زینیا 1.5 منتھ کی پریگننٹ تھی۔ حمران کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے اس نے غلط رپورٹ بنا دی، وہ ہوش میں آتے ہوئے بولی، جبکہ حمران کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا تھپڑ اس کے ہی منہ پر پڑ گیا۔ تم پلیز پھپھو کو کچھ نہ بتانا، میں ہاسپٹل جاؤں گی اور اصلی رپورٹ لے آؤں گی، وہ ساکت کھڑے حمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ حمران سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس کا داؤ اس پر خود ہی چل گیا تھا۔ وہ تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ لوگ تو اس بچے کو ناجائز ہی سمجھیں گے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتی زینیا کی طرف دیکھا اور دل پر پتھر رکھ کے ایک فیصلہ کیا۔ درد جو دیا اس بے درد، درد بھی چیخ اٹھا۔ وہ زینیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ زینیا شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش تھی کہ اب حقیقت سامنے آنے والی ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب سچ تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ الجھ کے بولی۔ حمران نے مختصر اسے ساری بات بتائی۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب اسے اس چھوٹے لیول کے ایکٹر کے سامنے ہائی لیول کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ معافی مانگی کس نے ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ یہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے مجھے مارا تھا، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ اس ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی، وہ بولی۔ آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہیں تو تھینکس ادا کرنا چاہیے میرا، سستے میں چھوٹ گئی، ورنہ تم جانتی ہو کہ جب مرد کے منہ پر تھپڑ پڑتا ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے کس حد تک چلا جاتا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا۔ جو مرد تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے عورت کی عزت یا زندگی برباد کرتا ہے، اسے اپنے مرد ہونے پر شک کرنا چاہیے، وہ بھی جواباً سخت لہجے میں بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، دائیں ہاتھ سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ گرایا۔ بس یہی اوقات ہے تمہاری، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تم جیسی پاگل سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا بازو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، وہ چیخی، اور دل ہی دل میں خود کو اتنی اچھی ایکٹنگ کرنے پر داتی۔ ہونے والی ہو، بہرحال کل ممی سے بات کروں گا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروا دیں، کیونکہ میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور تم بھی ہاں کہو گی۔ اس کے سرخ چہرے پر نظریں گھاڑتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ انکار کا حق نہیں دیا میں نے تمہیں، اور مجھے بھی تم جیسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ کل کو میری اولاد کو کوئی ناجائز نہ کہے۔ بائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے وہ درستگی سے بولا۔ زینیا کا دل کیا اس انسان کا چہرہ نوچ لے، لیکن ابھی اسے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ تم جیسے انسان سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں خودکشی کر لوں،
وہ بڑی مشکل سے بولی، چہرے پر درد ہو رہا تھا۔ شوق سے کرنا، لیکن میرا بچہ ہو جائے اس کے بعد۔ اسے چھوڑتے ہوئے وہ استہزائیہ انداز میں بولا، میں انکل اور پھپھو کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، زینیا نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ شوق سے، اگر کوئی ثبوت ہو تو، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، اور وہ یکدم چپ ہو گئی۔ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ ہمران مصطفیٰ کو تم اب اچھے سے جان گئی ہوگی، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زینیا نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا، جس پر ساری آواز ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ساری زندگی یاد رکھو کہ کبھی زینیا کمال سے پنگا لینے کی غلطی کی تھی۔ موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، حیرت ہے آپ دونوں یہاں پہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ ممی ڈیڈی کے روم میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے بولا۔ ان دونوں کے ساتھ زینیا بھی موجود تھی۔ ہمران، مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، مصطفیٰ صوفے سے اٹھتے ہوئے غصے سے بولے۔ ابھی زینیا نے ان دونوں کو ریکارڈنگ سنائی تھی، غصہ تو انہیں سمرا پہ بھی تھا جس نے یہ سب چھپایا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ وہ پریشان ہوا۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ اشتعال انگیز لہجے میں بولے۔ پر ہوا کیا ہے؟ وہ سمرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو نفرت امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ تم نے زینیا کے ساتھ اتنا برا کیا؟ یہ تربیت کی تھی میں نے اور تمہاری ماں نے؟ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا۔ چٹاخ! ہمران ششد رہ گیا، پہلی دفعہ ڈیڈ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ جو بھی کہہ رہی ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ اس نے خود کو پر اعتماد ظاہر کرنا چاہا، ورنہ اندر سے تو وہ ہل گیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے ہمران کے منہ پر دوسرا تھپڑ مارا۔ آپ ان دونوں کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے، یہ تو میری سگی نہیں ہے، یہ اپنی سگی کا ساتھ ہی دیں گی۔ آپ تو میرے سگے ہیں، آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ یہ پھپھو بھتیجی ہمیں ٹریپ کر رہی ہیں، وہ اونچی آواز میں چلایا۔ چٹاخ! تیسرا تھپڑ پڑا تھا اسے، اور سمرا کا دل دکھا۔ سگی اولاد سے بڑھ کر محبت کی تھی انہوں نے ہمران سے، اور وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ زینیا پرسکون بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی اور تمہاری گفتگو سنائی ہے جو صبح تم نے اس سے کی تھی۔ تم گھٹیا تھے یہ تو مجھے پتا تھا، پر اتنے گھٹیا ہوگے میں یہ نہیں جانتا تھا۔ غصے سے ان کی آواز کانپنا شروع ہو گئی۔ ان کی بات سن کر ہمران کا چہرہ زرد ہوا۔ آپ نے جتنا مارنا ہے مار لیں، لیکن میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اس نے ہٹ درمی دکھائی۔ اور جب حقیقت کھل ہی گئی تھی تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیوں اتنی انرجی اس پر ضائع کر رہے ہیں؟ زینیا کو نپٹنے دیں۔ مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے انہیں روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہو۔ مصطفیٰ صاحب سر پکڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے طلاق چاہیے، وہ ہمران کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پر اعتماد انداز میں بولی۔ مجھے تم جیسی فضول عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے حوالے کرنا اور اپنی آزادی کا پروانہ لے لینا۔ اپنے اشتعال کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بولا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ زینیا کو مار دے۔ ڈیڈ نے کتنی انسلٹ کی تھی اس کی، اس فضول لڑکی کے لیے۔ کون سا بچہ؟ اس نے کہکا لگایا۔ تب ہمران کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اسکرپٹ تم نے خود ہی لکھا تھا نا؟ زینیا نے ہمران کا مذاق اڑایا۔ میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کیسے اس لڑکی نے اسے بیوقوف بنایا تھا؟ اگر تم نے اسے طلاق نہیں دی تو ہم کورٹ سے خلا لے لیں گے، سمرا سخت لہجے میں بولی۔ لے کے دکھائیں، وہ استہزائیہ انداز میں بولا اور سامنے کھڑی زینیا پر نظر ڈالی جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ، اور اب تم سے کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی، مصطفیٰ صاحب بولے۔ ان عورتوں کو آپ مجھ پہ ترجیح دے رہے ہیں، وہ بے یقین لہجے میں بولا۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، تیسرے دن تمہارے اکاؤنٹ فریز، اور چوتھے دن تم کورٹ میں کھڑے ہو گئے، وہ اب اونچی آواز میں بولے۔ دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو، اس نے سمرا اور زینیا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا، ورنہ ڈیڈ نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دینا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اور میں تم سے اس سب کی معذرت کرتا ہوں۔ زینیا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصطفیٰ دکھی لہجے میں بولے۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا حقیقت جان کر۔ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، اس سب کے لیے آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، سمرا زینیا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ پھپھو پلیز، میں نے کہا نا کہ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ کو وہی کچھ نظر آیا جو آپ کو دکھایا گیا۔
معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ سمرا کے گلے لگتے ہوئے وہ بولی۔ تھوڑی دیر وہ سب باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ سے اس بے اعتباری کی امید نہیں تھی، مصطفیٰ خفگی سے بولے۔ انہیں حقیقتاً سمرا کے اس طرح اصل بات چھپانے سے تکلیف ہوئی تھی۔ نہ بتانے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ آپ سب زینیا کو پاگل نہ سمجھیں، اور بات حمران کے بارے میں تھی تو میں نے سوچا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے۔ پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ چھپانا غلط ہے، لیکن آپ دوسرے ملک میں تھے، اس وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ وہاں پہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں معذرت ہوا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سمرا شرمندگی سے بولی۔ آپ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنوں سے اس ڈر سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے کہ وہ پریشان ہوں گے۔ بات چھپانے کے بعد اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو آپ کے اپنوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف زیادہ بڑی ہوگی۔ بجائے ان سب سے کچھ چھپانے کے انہیں بتائیں۔ اور ایک بات، گھر کی بنیاد اعتماد پر رکھیں۔ جب گھر میں اعتماد کی فضا قائم ہو تو سب اپنا درد، اپنی مشکلیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور اس طرح رشتوں میں سب کچھ صحیح رہتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے رکے۔ اگر تم مجھے ساری کہانی بتاتی تو میں تمہیں یہ بتا دیتا کہ اس میں حمران کی چال ہوگی، کیونکہ وہ بات کو دل میں رکھ لیتا ہے اور پھر بدلہ لیتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا اس کو چھوڑو، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہمیں زینیا کے بارے میں سوچنا ہے، وہ نرم لہجے میں بولے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، اور واقعی اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، وہ مسکرا کر بولیں۔ آج کتنے دنوں بعد وہ پرسکون سوئی تھی۔ سر سے ایک بوجھ اترنے والا تھا۔ حمران ابھی بھی شرمندہ نہیں تھا، پتہ نہیں کب ہوگا۔ اس نے سوچ لیا تھا، اس نے نورا اور حمران کو معاف نہیں کرنا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو حمران کی کال تھی۔ شکاری کے شکنجے میں پھنسنے کے بعد بھاگ نکلنے میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے اس نے طنز کیا۔ بھول ہے تمہاری کہ تم شکاری کے شکنجے سے نکل گئی، وہ آگ بگولا ہوا۔ شکاری اب باتیں ہی کر سکتا ہے، چہ چہ، وہ بولی۔ شکاری تو اب شکار کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے گا۔ شکار نے سمجھا کہ اس نے شکاری کو دھوکہ دیا، جبکہ حقیقت میں شکاری شکار سے ہی کھیل رہا ہے، اور وقت دور نہیں جب شکار دوبارہ شکاری کے قبضے میں ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ تم بھول رہے ہو تمہارا واسطہ زینیا کمال سے پڑا ہے۔ اب شکاری کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ شکاری تو اب خود شکار ہو چکا۔ آخری بات اس نے تمسخرانہ انداز میں کہی۔ بھول ہے تمہاری، ایک دفعہ تمہیں دھول چٹائی ہے، دوسری دفعہ کا انتظار کرو۔ زینیا کمال تمہارا واسطہ حمران مصطفیٰ سے پڑا ہے، بھولنا مت، اس نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ اور تم بھی بھولنا مت کہ حمران مصطفیٰ کا واسطہ زینیا کمال سے پڑا ہے، وہ بھی جواباً اسی کے انداز میں بولی، اور فون بند کر دیا۔ زیر لب گالی دیتے ہوئے حمران نے فون بیڈ پر پھینکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پلان میں کہیں بھی جول نہیں تھا، پھر وہ پکڑا کیسے گیا؟ یہ سب اس حمزہ کے گھرانے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ حمران بھول گیا تھا کہ انسان جتنی بھی چالاکیاں دکھا لے، لوگوں کو بیوقوف بنا لے، لیکن جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ انسان کی ساری پلاننگ اس وقت دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے جب وہ مہربان رب اپنے فضل سے اپنے بندوں کو برے وقت سے نکالتا ہے۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ معیز اس کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ معیز کی طرف آ گیا تھا۔ طلاق تو نہیں دوں گا، چاہے جو مرضی کر لے۔ ایسا حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی کہ کس سے پالا پڑا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب بس کر دے، تو نے جتنا بدلہ لینا تھا لے لیا، اب مزید کچھ نہ کر ورنہ تیرا ہی نقصان ہوگا۔ معیز نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ کہیں تیرے سر ہی مسلط نہ ہو جاؤں، وہ تلخی سے بولا۔ بکواس نہ کر، ایک تو نے اتنا کچھ کر لیا، مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی، اور اب مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے، معیز خفگی سے بولا۔ سوری یار، وجہ بتائی نا تمہیں، وہ اب کی بار نرمی سے بولا۔ میں بھی تجھے یہی سمجھا رہا ہوں کہ انکل کی بات مان لے، نہیں تو اگر اب میرے ڈیڈ کو یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ ہم دونوں کو گھر سے نکال دیں گے، اور باقی دوستوں کے والدین بھی ہمیں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ معیز نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا۔ ڈیڈ کی بات تو میں نہیں مان رہا، تو بس دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ اس نے اپنے پلان سے معیز کو آگاہ کیا۔ معیز کا دل کیا سر پیٹ لے۔ حمران تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ بی بی جی، مجھے نوکری سے نہ نکالے، مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ نورا نے سمرا اور زینیا کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے۔ سمرا اسے نوکری سے نکال رہی تھی۔ تم شرمندہ ہوتی تو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتی، نورا کے ہاتھ کھولتے ہوئے زینیا نے کہا۔ میں کیا کرتی، مجھے حمران صاحب نے مجبور کیا تھا، نورا نے روتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے یا صاحب کو بتاتی، چند پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتی۔
سمرا نے غصے سے کہا۔ آپ تو جانتی ہیں نا حمران صاحب کو، میں کیسے انکار کرتی، نورا نے کہا۔ مصطفیٰ کے سامنے حمران کی کیا مجال، اصل میں تمہارے اپنے دل میں پیسے کا لالچ تھا، سمرا نے سخت لہجے میں کہا۔ زینیا خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورا نے اس بات پہ نظریں چرائیں، اسے بھی خیال آیا تھا کہ بڑے صاحب کو حقیقت بتا دے، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ اتنا پیسہ پھر نہیں ملنے والا، ان پیسوں کی وجہ سے ہی تو اس کا منگیتر باہر تھا۔ اور تم اپنے باپ کی فکر نہ کرو، نہ ہی انہیں حقیقت بتائیں گے اور نہ ہی ان کی نوکری جائے گی، سمرا بولی۔ نورا نے زینیا کی طرف دیکھا۔ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، جس دن تم واقعی شرمندہ ہوئی مجھ سے معافی مانگ لینا، زینیا نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اندر چل دی۔ وہ واقعی کسی ایسے انسان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہو۔ حمران غصے سے تل ملاتا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا پلان تھا کہ بینک سے وہ جتنے پیسے نکلوا سکا نکلوا لے گا اور گاڑی بھی بیچ دے گا، کہیں سکون سے چھپ کر رہے گا، زینیا کو طلاق نہیں دے گا اور اس طرح زینیا اور باقی تکلیف میں رہیں گے۔ لیکن مصطفیٰ اس کو اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے جو 3 دن کی مہلت دی، اس میں پہلے دن ہی نہ صرف اس کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا بلکہ ڈرائیور کو بیچ کر گاڑی بھی منگوا لی، اور اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ معیز کے ابو بھی اسے کہہ چکے تھے کہ وہ اپنا کہیں اور انتظام کرے، اور حالہ بھی مدد کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی حل بچا تھا، اور تھا زینیا کو طلاق، جو اسے دینی پڑی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ زینیا سے بدلہ کیسے لینا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آزادی کا پروانہ اسے مل چکا تھا۔ حمران نے اسے طلاق دے دی تھی۔ وہ اپنے جذبات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ اسے اب جا کے سمجھ آئی تھی کہ اسے حمران سے محبت نہیں تھی، وہ صرف پسندگی تھی جسے وہ محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ اب وہ آزاد تھی، پرسکون تھی۔ اسے بس اس چیز کا دکھ تھا کہ حمران کو اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ حمران اگر اسے معافی مانگ لیتا تو پتہ نہیں وہ اس کو معاف کرتی یا نہیں۔ گہرا سانس لیتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اب حمران آگے کیا کرتا ہے۔ جس طرح کا وہ انسان ہے دوبارہ بدلہ تو ضرور لے گا۔ اب اسے خود کو دوبارہ سے بچانا تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد وہ نئی زندگی کی شروعات کرے گی، پر اس سے پہلے ضروری ہے کہ حمران اس کی زندگی سے دور چلا جائے، تبھی وہ پرسکون زندگی گزار سکے گی۔ عروج، مجھے پیسے چاہیے، حمران نے فون پر کہا۔ کس چیز کے پیسے؟ عروج کی حیرت بڑی آواز اسپیکر میں گونجی۔ تم جانتی ہو کہ ڈیڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور معیز کے پاپا نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس موجود تمام پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ اس فضول لڑکی کی عدت ختم ہونے میں ابھی 1.5 ماہ کا عرصہ باقی ہے، پھر شاید ڈیڈ مجھے گھر میں گھسنے دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، اور سب کے سب خود غرض میری مدد نہیں کر رہے، اس لیے تم مجھے پیسے بھجواؤ۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا اعتماد سے بولا۔ تو میں تمہیں کس خوشی میں پیسے بھیجوں؟ عروج ناگواری سے بولی۔ کیا مطلب کس خوشی میں؟ میں نے تمہارا اتنا بڑا کام کیا تھا، اب تمہیں اس مشکل وقت میں میری مدد کرنی چاہیے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا۔ تو اس کے بدلے میں تمہارا کام کیا تھا میں نے، بھول گئے؟ عروج تیز لہجے میں بولی۔ او میڈم، ایک ذرا سا کام کیا تھا تم نے میرا، اور میں نے تمہارا کتنا بڑا کام کیا ہے۔ مجھے ارجنٹ پیسے چاہیے۔ اس کا لہجہ بھی تیز ہوا۔ 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ کتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ زینیا کے ساتھ تم نے کیا کیا، اور مجھے کس طرح اپنے پلان میں شامل کیا؟ تف ہے تم پہ۔ عروج غصے سے بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں تمہارے شوہر کو کہوں گا کہ تم اس سے شادی سے پہلے کسی اور کو بھی پسند کرتی تھی، اور تم اپنے شوہر کو جانتی ہو کہ وہ کتنا شکی ہے، وہ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہو تم، عروج نے دانت پیسے۔ جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو کب پیسے بھیج رہی ہو؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ بیچتی ہوں، عروج نے غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ زینیا کمال چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ آج اس کی مہندی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس سب عرصے میں سب کچھ ٹھیک رہا تھا، اور شادی کے معاملات بھی آسانی سے طے ہو گئے تھے۔ تم خوش ہو نا؟ سمرا نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ جی پھپھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کی ہر خوشی عطا فرمائے، سمرا نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آج زینیا کا اس گھر میں آخری دن تھا۔ آمین۔ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ زینیا سے پوچھ لو، اگر کچھ اور چاہیے تو بتا دے، کل سے پہلے آ جائے گا، سمرا بولی۔ انہوں نے میرے لیے پہلے ہی اتنا کچھ کر دیا ہے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انکل خود کہاں ہیں؟ وہ بولی۔ باہر ہیں وہ، انتظامات دیکھ رہے ہیں مہندی کے، سمرا نے کہا۔ کل میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ انکل کو کہیں کہ وہ حمران کو گھر بلا لیں۔ آپ بے شک حمران کو معاف نہ کریں، انکل کو میں نے حمران کے لیے پریشان ہوتے دیکھا ہے۔
شاید حمران کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم نے معاف کر دیا اس کو؟ سمرا نے پوچھا۔ وہ تو حمران کو اس وقت تک معاف نہیں کر سکتی تھی جب تک وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ نہ ہو۔ رہی بات مصطفیٰ کی تو وہ حمران کے لیے فکر مند تو تھے، لیکن اس کو اتنی آسانی سے معاف کرنے والے نہیں تھے۔ نہیں، میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو پتہ نہیں میں آسانی سے اسے معاف کروں گی یا نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمرا مسکرا کر بولی، تمہارے لیے یوں لگا خواب ہے یہ، پر خواب نہیں تعبیر ہے یہ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج تم میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی ہو، زینیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے داؤد نے کہا۔ زینیا مسکرائی، کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا، جب تک نکاح نہیں ہو گیا اس وقت تک میں بے چین ہی رہا کہ تم مجھے ملو گی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن ڈالتے ہوئے وہ بولا، میں خود ابھی تک بے یقین ہوں۔ زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میری نظر کا دھوکا ہے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، شاید تمہارا یقین محبت سے اٹھ گیا ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا یہ یقین واپس لاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے، لیکن کیا تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں حمران سے پیار کرتی ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اس کی بیوی تھی، میں بس یہی سوچتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم اسے محبت کرتی ہو، پر یہ ہو بھی اب تھی ہوگا۔ مجھے اپنے جذبوں پر پورا یقین ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، وہ بس مجھے پسند تھا اور بس۔ زینیا نے فوراً سے جواب دیا اور داؤد مطمئن ہو گیا۔ حمران غصے سے اپنے گھر کے گیٹ سے واپس مڑا۔ ڈیڈ نے اس کو ساری سہولیات واپس دے دی تھیں۔ وہ ایک فلیٹ میں رہتا تھا کیونکہ ڈیڈ نے اسے کہا تھا کہ وہ جب تک زینیا سے معافی نہیں مانگے گا اور زینیا اسے معاف نہیں کرے گی وہ تب تک اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آج تیسری دفعہ وہ ڈیڈ سے ملنے گھر آیا تھا، لیکن چوکیدار نے اسے کہا کہ ڈیڈ گھر پر نہیں ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ ڈیڈ گھر پر ہی ہیں، بس اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب اس نے گھر کے اندر سے ایک گاڑی نکلتے دیکھی۔ زینیا اور داؤد گاڑی میں تھے اور کافی خوش لگ رہے تھے۔ مارے غصے کے حمران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈیڈ اس سے تو نہیں ملے تھے، مگر اس فضول لڑکی کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اس نے غصے میں ایک فیصلہ کیا، اور غصے میں کیے گئے فیصلے بھی کبھی ٹھیک ہوئے؟ زینیا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ انکل آفس، آنٹی بازار اور داؤد یونیورسٹی گیا تھا۔ یونیورسٹی تو وہ بھی جاتی تھی، مگر آج اس نے چھٹی لی تھی کیونکہ کل داؤد کی سالگرہ تھی اور وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ان کے گھر صرف صفائی والی ملازمہ آتی تھی، باقی کوکنگ وغیرہ وہ اور آنٹی مل کر کرتے تھے۔ اسے لگا لاؤنج کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید آنٹی واپس آ گئی ہیں۔ مطمئن سی اپنے کام میں لگی رہی۔ تبھی ارمانی کوٹ کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ اس کے خدشات درست ثابت ہو گئے تھے کہ جن کے دروازے پر حمران کھڑا تھا۔ زینیا کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اسے دلی سکون حاصل ہوا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے زینیا کے گھر کے لوگوں اور ان کے سب معاملات جاننے میں، اور آج اسے موقع مل گیا تھا بدلہ لینے کا۔ بڑی مشکل سے وہ دیوار ٹاپ کے اندر آیا تھا۔ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم سے ملنے کو دل کر رہا تھا ڈارلنگ، وہ لوفرانہ انداز میں بولا۔ شٹ اپ، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ غصے سے بولی۔ چلا جاؤں گا ڈیئر، پہلے جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ تو پورا کر لوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ حمران کی باتیں سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ کچھ بھی کیے بغیر کچن سے باہر نکلنے لگی۔ اس پاگل سے بحث کر کے وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر کھڑے حمران کے پاس سے گزری، حمران نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بازو چھوڑو میرا، وہ درشتی سے بولی، اور بازو چھڑوانے لگی۔ بازو بھی چھوڑوں گا اور تمہیں بھی، لیکن اپنا بدلہ پورا ہونے کے بعد۔ میں نے کہا تھا نا کہ حمران مصطفیٰ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے عزت سے تم سے نکاح کیا تھا، لیکن تم… غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ بولا۔ زینیا کے پاس ایک لمحہ تھا فیصلے کا۔ اس نے پاس ہی کاؤنٹر پر پڑی چھری اٹھائی اور حمران پر وار کرنا چاہا، لیکن حمران بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے زینیا کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی، لیکن چھری اس کے ہاتھ میں کھپ گئی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اس نے فوراً زینیا کا بازو چھوڑا۔ زینیا تو موقع پاتے ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ابھی وہ 3 سیڑھیاں ہی چڑھی تھی کہ اس کا پاؤں پلٹا اور وہ نیچے گری۔ نیچے گرتے ہوئے اس کا ماتھا سیڑھی کی گرل سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ حمران جو پہلے اپنے زخم کی وجہ سے بوکھلا گیا تھا، زینیا کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور گیٹ سے کوئی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے باہر نکلا۔ زینیا کی سانس نے حیرت سے اس زخمی ہاتھ والے لڑکے کو بھاگتے دیکھا۔ حمران زخمی ہاتھ کو دباتے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر زینیا مر گئی تو وہ جیل میں جائے گا
اور اسے سزائے موت ہوگی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اپنی طرف آتے تیز رفتار ٹرک کو بھول گیا اور ایک جھٹکا لگا اسے، اور وہ خون میں لت پت سڑک کے بیچ پڑا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ مصطفیٰ صاحب بینچ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ انہیں کسی نے حمران کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی اور وہ اور سمرا اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے، ان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر بولتے ہوئے خاموش ہوا۔ لیکن کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سمرا بھی پریشان ہوئی۔ جس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جو ان کی کنڈیشن ہے، وہ اب ساری زندگی چل نہیں سکیں گے، ڈاکٹر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ڈہ گئے۔ سمرا نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ کاش یہ پہلے سمجھ جاتا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سمرا نے انہیں تسلی دی۔ اپنے بغض کے خسار میں رہا، تکلیف کو جانا، تکلیف سہنے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنے بغض کی اس نے کتنی بڑی سزا پائی تھی۔ اس نے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے زینیا کی زندگی برباد کر دی، اور اس نے اس پر بس نہیں کی بلکہ اس کی زندگی کو مزید برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ ڈیڈ نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ وہ انتقام میں اندھا ہو کر زینیا کی عزت برباد کرنے چلا تھا اور نتیجتاً اپنی زندگی برباد کر بیٹھا تھا۔ وہ اب کس منہ سے زینیا سے معافی مانگتا؟ اس کا دل چاہتا کہ کاش وہ مر جاتا، لیکن شاید یہ اس کے پاس موقع ہو اپنی غلطی کی معافی مانگنے کا۔ انصاف کا چکر شروع ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہم دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کی چکی ضرور چلتی ہے اور بے انصافی کرنے والے اس چکی میں ضرور پستے ہیں۔ ڈیڈ اور ممی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ڈیڈ نے اسے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بولا تو وہ بھی ایک لفظ نہیں تھا، وہ بس خاموش ہی رہتا ان دونوں کے سامنے۔ لیکن اپنے میل نرس کو وہ اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کتنے ہی نرس ڈیڈ تبدیل کر گئے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ بس خود کو سزا دے رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، سمرا نے نورا سے کہا۔ وہ آج نورا کے گھر میں موجود تھی۔ جی بولیں، نورا نے کہا۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، جس کے لیے اس نے یہ سب کیا وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ اس کے منگیتر نے کسی اور سے شادی کر لی تھی، کسی بہت امیر عورت سے۔ میں تمہارے لیے حمران کا رشتہ لائی ہوں، سمرا نے کہا۔ نورا کا منہ کھل گیا۔ تمہاری مرضی ہے، تم ہاں کرو یا نہ۔ ہم نے حمران کا خیال رکھنے کے لیے بہت سے میل نرس رکھے، لیکن حمران سب کو بھگا دیتا ہے۔ وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا آفس بھی ہے اور ہم نے سوچا کہ حمران کی شادی کروا دیں، لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے نظر میں۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا، تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں میں تمہیں اس وقت بہت ظالم لگ رہی ہوں گی، لیکن میں شاید خود غرض ہوں، جو ابھی بھی صرف حمران کا ہی سوچ رہی ہوں۔ بہرحال آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، انہوں نے سنجیدہ انداز میں کہا اور سارے حقائق اس کے سامنے رکھے۔ اگر زینیا بی بی مجھے معاف کر دے تو میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نورا نے کہا۔ اس کا دل خالی ہو چکا تھا، اب کوئی بھی ہوتا اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں زینیا سے بات کروں گی، سمرا نے کہا۔ مفاقات کا عمل لازم ہے یارو، تم خدا پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ آج حمران اور نورا کی شادی تھی، وہ اور داؤد جا رہے تھے۔ نورا کو تو اس نے معاف کر دیا تھا، لیکن ابھی تک حمران کو اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ حمران کی حالت کی خبر اسے ملی اور اس کے پچھتاوے کی بھی، لیکن وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ وہ اس کو معاف کرے یا نہیں۔ سب نے فیصلے کا اختیار اسے دیا تھا۔ اس نے مصطفیٰ صاحب کے جھکے کندھے دیکھے تھے، شاید وہ اسے معاف کر دیتی۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا، شاید معافی کا ایک لفظ اس کا مداوع نہ کر سکے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے زینیا سے بولا۔ مصطفیٰ صاحب، سمرا، نورا، زینیا، داؤد اور وہ خود اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ابھی اس کا نکاح ہوا تھا، وہ بہت مشکل سے مانا تھا۔ وہ نورا کو اپنے ساتھ اس سزا میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معافی کا لفظ تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتا، لیکن جو معافی دل سے مانگی جائے وہ اگلے کے زخموں پر مرہم ضرور رکھ سکتی ہے، زینیا نے جواب دیا۔ حمران نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید مجھے ساری زندگی اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ حادثے فائدے مند بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، پھر انسان بیدار ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں میں تمہیں معاف کروں گی یا نہیں، لیکن انکل کی پریشانی اور تمہاری شرمندگی دیکھ کر میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا حمران، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور حمران کے رونے میں تیزی آ گئی۔
کتنا غلط رہا تھا وہ ساری زندگی، اور زینیا نے کتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا تھا۔ کاش وہ بھی اعلیٰ ظرف کا حامل ہوتا، کاش وہ بھی اچھے دل کا مالک ہوتا، تو آج یہ سب نہ ہوتا اس کی زندگی میں۔ اس جیسے کچھ کاش اس کی زندگی کا حصہ بننے والے تھے، لیکن شاید یہ کاش ہمیشہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ وہ آخر کار پلٹ آیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے زینیا کا شکریہ ادا کیا اور سمرا بھی خوش ہوئیں۔ واپسی پہ داؤد نے زینیا سے کہا کہ کیا واقعی اس نے حمران کو دل سے معاف کر دیا، یا وہ یہ سب دیکھ کر مجبور ہو گئی؟ معاف تو دل سے کیا ہے، لیکن زخم بڑھنے میں دیر لگے گی۔ وہ ضبط سے مسکرائی۔ آج پھر وہ سارے زخم تازہ ہو گئے تھے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارے یہ زخم جلد بھر جائیں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہارے زخم بڑھنے میں تمہاری مدد کروں۔ انشاءاللہ۔ وہ دل سے مسکرائی۔ خدا کتنا مہربان ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب اور کس تکلیف سے گزرا۔ وہ اپنے بندے کے ہر حال سے واقف ہے، اور وہ ہی اپنے بندے کو مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔